Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome all students, brother Hussain Haroon, sister Rabia agar hain to, or sister Fariha, to QC1 batch number 280. आज का lesson 6 और 7. तो lesson 6A आज का lesson हमारा continuation है आज़ान की, और हम कवर करेंगे फजर की आज़ान में एडिशनल क्या बातें हैं, इकामत और वुदू की दुआएं, वुदू से पहले वुदू के बाद। इसके बाद ग्रामर में हम कंटिन्यू करेंगे सिलसिला हुरूफ का, और इसके बाद निकात तालीम इंशाल्लाह। लेट्स मूव टू फजर की आज़ान में कुछ कलमात का इजाफा होता है। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह 2 मरतबा कहते हैं, और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ये भी 2 मरतबा। तो एक तो पहला तो हम ये आपस में यानी फैसला करें, कोशिश करें कि ये हमें कभी आवाज सुनाई भी दे सुबह सुबह के वक्त, आप खुद भी और बच्चों को भी उठाएं ताकि उसका प्रैक्टिकल मुजाहरा करें कि फजर की अजान में क्या कहा जाता है, और उसके बाद नमाज भी पढ़ें। एक बात और याद कर लीजिए, पिछली मरतबा बात की होगी कि जब आज़ान दी जा रही हो तो सुनने वालों को क्या करना चाहिए। सुनने वालों को चाहिए कि वो रिपीट करें आज़ान के अल्फाज, यानी मुअज्जिन अगर कहे अल्लाह अकबर, तो हम सब भी कहें अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि वो हय्या अलल फलाह पे पहुंचे। तो हय्या अलल फलाह पहुंचे तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बात याद रखिए, अदरवाइज बाकी आप वर्ड्स को रिपीट करेंगे। और फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद, मैंने शायद पहले कुछ और क्या बैठा, हय्या अलल फलाह के बाद इन अल्फाज का इजाफा सिर्फ इसका है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का। हय्या अलल फलाह का इजाफा नहीं है, वो तो आम फजर की अजान में भी है। तो क्या माना है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम? माना ये नमाज खैर बेहतर है, किस चीज से बेहतर है? मिनन नौम, नींद से बेहतर है। तो यहाँ पर कंपैरिजन है, जब इंसान सो रहा होता है तो उस पर से काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतर जाती हैं। वो ऐसा ही है जैसा कि वो मौत की हालत में है, यानी उस पर कोई शरीयत के अहकाम भी नाफिज नहीं होते। वो सो गया, सो रहा है, ही इज अनएबल टू परफॉर्म। सो नींद मौत के बराबर कहा जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है नींद उस वक्त मौत है जबकि नमाज असल जिंदगी है। यहाँ पर 2 जगह से पुकार आ रही है, एक अल्लाह की पुकार है, वो नमाज है, एक नींद नफ्स की पुकार है जो कह रही है सोते रहो। अमूमन कहा जाता है कि नींद जिस्म के लिए राहत है, लेकिन और इसी तरह कहा जाता है कि रूह जो है के लिए नमाज राहत है। तो रूह की ग़िज़ा नमाज है। लेकिन फजर के वक्त इंटरेस्टिंग रिसर्च है, वो ये कहती है कि इस टाइम पर नींद जिस्म के लिए भी मुज़र सेहत है और राहत नहीं है, क्योंकि सुबह के वक्त ताजगी जिस्म के लिए खुली फिजा चाहिए। तो हमने सीखा ये कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम में सुबह उठ के ताज़ा हवा हासिल करना और उठ के नमाज पढ़ना, ये हमें करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी अजान होती है बुलाने के लिए लोगों को मस्जिद में और बताने के लिए कि नमाज का वक्त हो गया है। जब वो नमाज के लिए आ जाते हैं तो दूसरी मर्तबा फिर इजाफी कलिमात नमाज के होते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिनमें एडिशन होती है कि अब आप जमात के लिए खड़े हो जाएं, यानी कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह। कद का माना याद रखिए जो हो चुका। अगर मैं इसी जुमले को यूं पढ़ूं, मैं कहूं कामतिस सलाह, तो माना होगा नमाज खड़ी हो गई। कामत,
آج بردر کا سوال تھا مذکر اور مؤنث پہ، تو میں آگے جمپ کر رہا ہوں. ہم پڑھیں گے کہ یہ لمبی تا جو ہے نا یہ بھی مؤنث کی نشانی آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ جب ہم فعل پڑھیں گے. تو اصل میں لفظ کیا تھا؟ قامہ. قامہ کا مطلب ہوتا ہے وہ کھڑا ہوا. تو یہاں پر کون کھڑا ہوا؟ نماز کھڑی ہوئی. چونکہ یہ مؤنث ہے تو قامہ سے قامت بن گئی. تو نماز کھڑی ہوئی. اگر میں قد نہ لکھوں تو مطلب ہوگا نماز کھڑی ہوئی. قد لکھنے سے ہوگا نماز کھڑی ہو چکی ہے. سی دا ڈفرنس؟ قد اس میں اتنا زیادہ ایمفیسس ڈالتا ہے as if it has been done. done یعنی which cannot be undone. it's done. تو اس کا مطلب یہ ہے جب قد قامت الصلاۃ کہا ہو تو نماز کھڑی ہو گئی ہے. تو قد کا معنی یاد رکھیں، ایک تو یہ دیتا ہے ایمفیسس، اور اتنا زیادہ ایمفیسس as if the deed has already been done. تو اذان اس بات کا اعلان کہ لوگ مسجد میں آئیں. اقامت اس بات کا اعلان کہ جو مسجد میں آئے ہیں ان کے لیے اب نماز کھڑی ہو گئی ہے، یعنی جماعت شروع ہو گئی. وضو سے پہلے کی دعا بہت ہی آسان، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. نہ صرف یہ وضو سے پہلے کی دعا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ یاد رکھیں. بہت ہی آسان ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی نہیں کہنا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف بسم اللہ از سفیشینٹ انف. کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ، بلکہ بکرا یا مرغی ذبح کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ ہے، اللہ اکبر. یعنی بسم اللہ، ہر کام اللہ کے نام سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بعد کی دعا، اور اس کے بعد یہ آخری چیز ہے، اس کے بعد انشاءاللہ I'll beg leave. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اتنی بڑی فضیلت کس کے لیے؟ جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے. بہت ہی آسان دعا ہے. تو یہاں فوکس کس بات پر ہے؟ دھیان سے وضو کرنا. تو وضو آپ کی نہ صرف فزیکل امپیورٹیز کو ختم کرتی ہے، آپ کے جو گناہ ہیں ان کو بھی مٹاتی ہے، اور آپ کو اسپرچل پیورٹی بھی دیتی ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ کلمات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. یاد رکھیں یہ جو پہلا والا یہ جو حمزہ ہے، یہ جو الف کی شیپ میں نظر آ رہا ہے حمزہ، یہ بتاتا ہے میں گواہی دیتا ہوں. اور اگر اس کو نون میں کنورٹ کریں نحنو تو ہم گواہی دیتے ہیں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں. سو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ سوائے اللہ کے. اس کی تشریح پیچھے گزر چکی ہے. موت کو یاد رکھیے، جس کے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ سنتے ہی انسان سوچتا ہے کہ مجھے کیا نصیب ہوگا. تو انشاءاللہ کلاس کے آخر میں یا اگلی کلاس میں آپ کو ایک ایسا فارمولا بتاؤں گا کہ گارنٹیڈ، کہ ایک ایسا فارمولا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سب کا آخری کلمہ یعنی موت سے پہلے قریب کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا انشاءاللہ. تو کیسا فارمولا ہے؟ بالکل ہے، اور آپ کو انشاءاللہ شیئر کریں گے ٹورڈز دی اینڈ آف دا لیسن یا نیکسٹ لیسن میں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کلمات کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان کلمات کے مطابق زندگی کی آخری گھڑی بھی گزاریں. تو اس کے ساتھ ہی میں ریکویسٹ کروں گا حسین صاحب سے کہ وہ لیکچر یہاں سے آگے لے لیں، اور میری طرف سے خدا حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم دعا پہ تھے وحدہ لا شریک لہ. وحدہ وہ اکیلا ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، احد سے لیا گیا ہے. جس طرح ہم احد، واحد وغیرہ استعمال کرتے ہیں اکیلے کے لیے، وحدہ نہیں ہے کوئی شریک اس کا. واحد، احد، توحید یہ ہم کر چکے ہیں. لا شریک لہ، لا نہیں، شریکا کوئی شریک. شریک سنگولر ہے، اس کا پلورل شرکا.
ہم اکثر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مجلس کے شرکا وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ 40 مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے شریک، شرکا. شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ سارے کے سارے مترادفات ہیں، ایک دوسرے سے میچ کرتے ہوئے الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ دار، پارٹنر وغیرہ. جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ میرا بزنس پارٹنر ہے، اس کو ہم اردو میں ہم کہتے ہیں یہ میرا شریک پارٹنر ہے، ٹھیک ہے، ہم مشترکہ بزنس کر رہے ہیں. تو یہ سارے الفاظ اردو میں بھی استعمال اسی طرح ہی سے ہوتے ہیں. لہو، یہ ہم پہلے ٹیبل میں بھی کر چکے ہیں، اس کا اشارہ ایسے ہم نے کیا تھا، لہو اس کے لیے، ٹھیک ہے. تو لہو اس کے لیے. مطالعے کے بعد ہم سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچانا، اور اسی طرح احتساب کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں یا کسی کو مانتے ہیں، اس کے بعد اس بات کا پلان کہ آئندہ کے بعد ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تصور کرتے ہوئے، اور اس بات کی تبلیغ اپنے گروپ کے اندر. وحدہ لا شریک لہ کے اندر ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ اس کے اندر. آپ دیکھیں گے 3 مرتبہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی اللہ تعالیٰ کا اکیلا ہونا. گویا کہ تاکید ہے یہ. اس طرح اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہلے جملے میں ہے. یہاں پر وحدہ، دوبارہ پھر اس کی تاکید کی، وحدہ وہ اکیلا ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، گویا کہ وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، پھر جملوں کے اندر باقاعدہ یہاں پر تفصیل کہ اس کا کوئی شریک نہیں، تاکید کے ساتھ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے اس جملے میں، شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان. شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. تو اس کو ایک تصور احساس کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا. اور اگلا جملہ ہمارے پاس ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، محمدًا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. جس طرح ہم عبد استعمال کرتے ہیں بندے کے لیے، جس طرح عبادت وغیرہ کا جملہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بندگی، ٹھیک ہے. عبداللہ، اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ نام اگر ہے تو اس کا مطلب اللہ کا بندہ. اور عام لوگوں کے لیے بھی عبداللہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف نام ہی ہو، یعنی یہ اللہ کا بندہ ہے، ھذا عبداللہ، جس طرح وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے. عبدہ، اب یہاں پر جملہ جو ہمارے پاس ہے یہ جملہ ہے عبدہ، عبد بندہ، ہو اس کا، یہ ہو والا بھی ہم ٹیبل کر چکے ہیں، ہو ہم کا، یہ کم نا، ہو اس کا، عبد بندہ، ہو اس کا بندہ. یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے. اور عبد سنگولر ہے، اس کی جمع عباد، اس کی جمع ہے عباد پلورل، ٹھیک ہے، عباد بہت سارے بندے. عبد ایک بندہ، عباد بہت سارے بندے. 125 مرتبہ قرآن مجید میں تقریباً یہ الفاظ ریپیٹ ہو کر آتے ہیں. تو عبد بندہ، عباد بہت سارے بندے. اگلا جملہ ہمارے پاس ہے ورسولہ، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. رسول ہو اس کے، ٹھیک ہے، ہو یہ وہی والا عبد ہو کی طرح، ہو رسول اس کے. مطالعے کے بعد ہماری دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ماننے کی توفیق دے. احتساب، پلان اور تبلیغ اسی طرح ان جملوں کی انڈر ہم کر سکتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اس کے اندر ہمارے پاس اسباق کیا ہیں؟ عبدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، آپ دیکھیں عبدہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا عبد، غلام بتایا گیا، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ایز اے انسان ہماری طرح ہی ہے. یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور مخلوق نعوذ باللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں اور انسان ہی ہیں ہماری طرح. پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، یعنی شریک بنا دیا تھا. آپ مذاہب میں دیکھ سکتے ہیں، آپ نے مطالعہ کیا ہو تو
ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ گویا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کے اتنا قریب مان لیں، نعوذ باللہ کہ اللہ کا بیٹا یا رشتہ دار وغیرہ کہہ دیں، تو اس سے ہمارے لیے شرک میں داخلے کا گویا کہ ہمارا راستہ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسٹ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا چاہیے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین عبد ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ کے بہترین عبد بن کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھیجنے کا مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان، وہ یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر سکیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون جو لائے ہوئے ہیں، احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، ان سب کو فالو کریں، تو اس طرح انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کے بندے بن سکتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے ہماری اسی دعا میں کنٹینیو ہو رہا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اے اللہ اجعلنی، اجعل کا مطلب ہے بنا دے۔ یہ ٹیبل انشاءاللہ ہم فیوچر میں پڑھیں گے، ہمارے جب کچھ ٹیبلز کا سلسلہ شروع ہوگا وہاں پر ہم ورب کے ٹاپک میں ہی پڑھیں گے، افعال میں۔ ابھی ہم نے یہ ٹاپک کور نہیں کیا تو اس پہ زیادہ تفصیل تو نہیں دیکھیں گے، جسٹ آپ یہ سمجھ لیں اجعل کا مطلب بنا دے، ٹھیک ہے۔ نی مجھے، نی جس طرح ہم کر رہے تھے ہو ہم کا یہ، تو یہاں پر افعال میں پھر نون ایکسٹرا ایڈ ہوگا، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ گویا کہ آپ یوں سمجھیں یہ والا یہ، ٹھیک ہے۔ اجعل بنا دے نی مجھے، مینت توابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹا، پلٹا، تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا، تو یہاں پر کون سا ہوگا ان میں سے؟ تواب ہوگا، لاسٹ والا، ٹھیک ہے۔ منت توابین یعنی خوب توبہ کرنے والوں میں سے، بار بار توبہ کرنے والوں میں سے، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توبہ کرنے اور پاک صاف رہنے کی توفیق دے۔ اسی طرح احتساب، پلان اور تبلیغ ان جملوں کے اندر ہم کر سکتے ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اس کے اندر ہمارے لیے کچھ اسباب ہیں۔ انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب کیوں مانگتا ہے؟ یعنی انسان کے لیے بار بار توبہ کرنے کا تواب لکھا ہو، خوب توبہ کرنا یا بار بار توبہ کرنا، ایسا کیوں؟ کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان ایک بار توبہ کر کے بالکل پرومس کر کے گناہ نہ کرنے کا، دوبارہ بھی گناہ اس سے صادر ہو سکتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اس لیے یہاں پر توابین کا جملہ استعمال ہوا، اور توبہ کی کچھ شرائط ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یعنی سب سے پہلے تو جب ہم توبہ کریں تو ہمارا یہ یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا، اور اس کے بعد ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم توبہ کریں۔ جس طرح سب سے پہلا ہے اعتراف، یعنی گناہ کا اعتراف۔ کوئی بھی گناہ کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس گناہ کا اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ فلاں گناہ ہوا ہے تو میں اعتراف کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اعتراف نہ کریں گناہ کا۔ دوسری چیز ہے شرمندگی، گناہ کرنے کے بعد اعتراف ہو گیا، پھر شرمندگی بھی ہو کہ مجھے اس بات پہ شرمندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ دعا کرتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ شرمندگی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، کوئی فخر کی بات یہ نہیں میرے لیے نہیں۔ دوبارہ نہ کرنے کا عزم، دوبارہ ایسا گناہ یعنی میں دوبارہ نہیں کروں گا، یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے عزم کرتے ہوئے توبہ کریں۔ اور چوتھی چیز ہے جن کا حق مارا ہے اسے لوٹانے کا عزم۔ اگر یہ گناہ کسی کا حق تلفی میں ہے تو اس میں ہم فوراً حق لوٹائیں گے تو ہماری توبہ قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے کسی کا 1,00,000 روپیہ اپنی جیب میں رکھ لیا اور پھر میں توبہ کر لوں میری توبہ قبول ہو جائے گی، مجھے پہلے وہ پیسے اس کو دینے ہوں گے پھر اس کے بعد میری توبہ قبول ہوگی۔ ادروائز میں بے شک ساری شرائط کو جو ہے نا فالو کرتے ہوئے میں توبہ کروں، میری توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں سے اس کا حق واپس اس کو نہیں ملا جس سے میں نے لیا ہے۔ اسی طرح زبان سے توبہ کی ادائیگی لازمی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم دل میں ویسی کہتے ہیں کہ توبہ کی جائے یا توبہ کرنی چاہیے، ایک ہے استغفر اللہ کے الفاظ کو اپنی زبان سے باقاعدہ ادا کرنا۔ تو یہ 5 شرائط ہیں توبہ کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے جب بھی ہم توبہ استغفار وغیرہ کا اذکار یا دعا کریں تو اس میں ہم یہ چیزیں مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلے ہے اعتراف گناہ کا، دوسرا گناہ پر شرمندگی، تیسرا دوبارہ نہ کرنے کا عزم، چوتھا جس کا حق لیا اس کو واپس کرنے کا، اور پانچواں ہے اس کے اندر
زبان سے توبہ ادا کرنا. زبان سے توبہ سے مراد یہ کہ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی صادر ہے. صبح شام کے اذکار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ کے جو جملہ ہے اس کی روشنی میں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے پاک صاف رہنے والوں میں سے. پاکی سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک پاکی تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں نہانا دھونا کروں، یہ پاکی ہے. ایک پاکی یہ ہے کہ میرا مطلب عقیدہ، میرے نظریات افکار صاف ہوں، یہ پاکی ہے. تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر مکان کی پاکی بھی مراد ہے اس سے، اور لباس کی پاکی بھی لازمی ہے، یہ بھی مراد ہے. عقیدہ کی پاکی بھی ہے اور خیالات کی پاکی بھی. گویا کہ یہاں پر ساری پاکیاں مراد ہیں. وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. کون سا پاک صاف؟ ہر قسم کی پاکی، چاہے جسمانی ہے، چاہے روحانی ہے، چاہے ہماری وضع قطع کے اعتبار سے، چاہے ہمارے خیالات کے اعتبار سے، ساری کی ساری پاکی مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پر پاکی مانگتے ہیں، ہر قسم کی پاکی. تو اس کو ایک بار آپ تصور احساس کے ساتھ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے بنا دے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. تو یہ دعا ہے، بہت ضروری دعا ہے، بہت اس کی فضیلت ہے. ہمارا یہ لیسن یہاں پر کلوز ہو رہا ہے. اب ہم گرامر کے پورشن پہ چلیں گے. ہمارے گرامر کے لیسن میں ہمارے پاس انشاءاللہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں آئیں گی مزید حروف کے حوالے سے. تو لیسن نمبر 6B، لیسن نمبر 6B گرامر کے پورشن میں ہمارے پاس لفظ کی قسمیں اور حروف جر ب، فی، علی. سب سے پہلے ہم TPI کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کو سنیے، دیکھیے، سوچیے اور بولیے، بتلائیے، دل سے مل کر آپس میں پریکٹس کیجئے. تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ الفاظ کے معانی کو سیکھیں گے. الفاظ کلمے کی اقسام جن کو ہم بار بار ریپیٹ کر چکے ہیں، تو ایک بار آپ دوبارہ ایک نظر دیکھ لیں کہ اسم جو ہے کسی کا نام یا صفت وغیرہ، جس طرح آپ اس کی نشانیوں میں سے اگر دیکھنا چاہیں تو شروع میں ال آتا عام طور پہ اسم کے، یا آخر میں تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس طرح آپ الفاظ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. قرآن مجید کے اندر بھی اگر یہ آئیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے یا اسم کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے، فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، یہ ہمارا موضوع انشاءاللہ آخر میں ہوگا. اور اب ہم چل رہے ہیں حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جس طرح ب، ل، من، فی، ان وغیرہ. تو سب سے پہلے ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل کو ہم الحمدللہ فرسٹ لیسن سے کرے آ رہے ہیں. یہ الفاظ 1295 مرتبہ قرآن میں آتے ہیں، اور اسی لیے ان کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے کم سے کم جو اشارے ہیں وہ امپروو ہو جائیں. اگر ہم میں سے کوئی بھی ہمارے برادرز یا سسٹرز ان کے اشارے ابھی ویک ہیں اور ان کو فل کانفیڈنس کے ساتھ ہوا ہم یاد نہیں ہے، تو ان کے لیے تھوڑا سا میرا خیال سے ڈیفیکلٹی ہو جائے گی فیوچر میں. تو کوشش کریں سارے کہ اس کو زبانی یاد کر لیں، کیونکہ زبانی یاد کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے. 6 الفاظ آپ نے یاد کرنے ان کے معانی کے ساتھ اور اشاروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ایک بار آپ میرے ساتھ دوبارہ دیکھ لیجئے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. تو اس طرح سے ان الفاظ کو 1295 مرتبہ قرآن مجید میں ہم الحمدللہ پا سکتے ہیں. تو اس طرح یہ الفاظ اگر ہمیں یاد ہوں گے تو ہمارے 1295 الفاظ ہو جائیں گے. نیکسٹ ٹیبل ہمارا جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ہوا ہم کی ترتیب کے مطابق ہی تھا، لیکن تھوڑا سا مختلف تھا، جس کو ہم نے پڑھا تھا ہو اس کا. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ایک بار دیکھ سکتے ہیں. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. تو یہ بہت آسان ہے الحمدللہ یہ دونوں ٹیبل، اور یہ کمپلسری میں سمجھتے ہوئے آپ ان کو زبانی یاد کریں. آگے ہمارے پاس ہے ہو ہم کو ہم نے ایک اسم کے ساتھ ملا دیا، جیسے رب کے ساتھ ملا دیا. تو کیسے کنیکٹ کر کے ہم پڑھتے ہیں؟ رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. تو یہ ہو ہم کا استعمال رب کے ساتھ ہے. اس کو دین کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں، کتاب قلم وغیرہ کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں ہو ہم کے ٹیبل کو. ٹھیک ہے، حروف میں ہمارے پاس ل، من، عن. یہ گزشتہ ویک ہم نے کیا تھا؟ ل کے لیے، جس طرح لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے،
لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. اسی طرح من کا بھی ہم نے گزشتہ ہفتے کیا تھا. من کا مطلب سے, ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے مثال میں مینا شیطان, شیطان سے پڑھا تھا. تو من ہو اس سے, من ہوں ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, مننا ہم سب سے. عن کا میرے ساتھ ایک بار آپ سب دیکھ لیجئے. عن کا مطلب بھی سے ہے, ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہ راضی ہو اس سے, عنہ اس سے, عنہم ان سب سے, عن کا آپ سے, عنی مجھ سے, عنکم آپ سب سے, عنا ہم سب سے. تو لے من عن, یہ ایک ایگزامپل کے لیے آپ کی اہم ترین سلائیڈ یہ ہے, آپ کو اگر حروف کے معنی یاد کرنے ہیں, کیونکہ آپ سب نے بتایا تھا کہ حروف کے معنی آپ کو آسانی سے یاد نہیں ہوتے, چھوٹے چھوٹے حرف ہوتے ہیں, پیسز ہوتے ہیں, ان کے کیسے یاد کیے جائیں. تو لی اس کی مثال آپ نے الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, جس طرح کے لیے استعمال ہوتا ہے نا یہاں للہ, تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ جو لگا ہوا ہے اس کا معنی ہے کے لیے. من الشیطان ہم نے پڑھا تھا, اعوذ باللہ من الشیطان, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. اور اسی طرح عن کا معنی ہے سے, رضی اللہ عنہ. تو ان ایگزامپل کو آپ زبانی یاد کر لیں تو انشاءاللہ لی, من اور عن کے آپ کو معانی سب کے سب آ جائیں گے. ایک بار میں پھر تھوڑا سا ریوائز کروں گا, ویسے اگرچہ ہمارا گزشتہ سبق کا ہے, لیکن آپ میرے ساتھ ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں مائک انمیوٹ کر کے, تاکہ ہماری پریکٹس تھوڑی سی امپروو ہو جائے گزشتہ سبق کی بھی, اور آگے ہم انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے. جی آپ میرے ساتھ کریں, لہو اس کے لیے, لاکا, لکم, لنا. ماشاءاللہ. اب من کا کریں, من ہو, منہم, ان کا, منی, مننا. اور آخری ہمارا ٹیبل ہے عن والا, ٹھیک ہے, عن والا آپ میرے ساتھ کریں, عنہ, عنکا, عنکم, عنا. بہت زبردست, آپ سب کو تقریباً یاد ہے. آپ میں سے کوئی زبانی سنا سکتے ہیں ویسی, اگر لہو والا پوچھا جائے آپ سے, کون سنا سکتے ہیں؟ جی سر. جی سنائیے کائنڈلی. لہو اس ایک کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ, بہت اچھا. کوئی اور کون تیار ہیں؟ ہمارے پاس نورین مرزا صاحبہ کا بھی ہینڈ ریز ہے, فیمیل سائڈ سے. ایک اور میں لوں گا, پھر میل سائڈ کو انشاءاللہ موقع دوں گا. تو جی نورین مرزا صاحبہ آپ من والا کریں گی. جی من ہو اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, مننا ہم سے. ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھا آپ نے. عبد الراشد صاحب ہیں, عبد الراشد صاحب آپ عن والا کریں گے. جی انہو اس سے, بسم اللہ الرحمن, انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے. ماشاءاللہ, بہت زبردست, آپ سب نے یاد کیا. ایک بار پھر گہری سانس لیجئے, اور رب زدنی علما پڑھتے ہوئے ہم آگے آتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک نیا سٹیج شروع ہو رہا آج کے لیسن کا. اسی طرح کے حروف ہیں چھوٹے چھوٹے, بس ان کے معنی ہم نے سمجھنے, اور ٹیبل سیم ٹو سیم وہی, اشارے وہی, ٹھیک ہے, کچھ نیا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو آپ سب نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے ریلیکس ہو کر کمفرٹ زون میں میرے ساتھ رہنا. تو ہمارے پاس ایک حرف ہے بی. بی اس کا مطلب ہے, کیا ہوتا ہے بی کا مطلب؟ سے. جس طرح ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ, نام سے اللہ کے, نام سے
اللہ کے بسم اللہ. ٹھیک ہے, تو اس بسم اللہ کو آپ لازمی یاد رکھیے تاکہ آپ کو اس کا بے کا معنی یاد رہے. 510 مرتبہ یہ قرآن میں آتا ہے تو کافی آپ کو استفادہ ہو جائے گا الفاظ کی تعداد کے حساب سے. تو آپ میرے ساتھ ایک بار پڑھیں, بہی اس سے, اس سے, بہم ان سب سے, بہم ان سب سے, بیکا آپ سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بیکم آپ سب سے, بنا ہم سب سے. بنا ہم سب سے. ابھی آپ نے فاسٹ فاسٹ پڑھنا ہے, صرف عربی والا سائڈ ہے, عربی والا صرف فرسٹ رو والا. بہی بہم بیکا بنا. ایک بار پھر کریں عربی والا, بہی ماشاء اللہ لوگوں کو بالکل پرفیکٹ یاد بھی ہے پہلے ہی سے, ماشاء اللہ انہوں نے پہلے سے اس کا مطالعہ کر کے آئے. تو اردو اس کی کیا ہوگی, اس سے ان سب سے, ان سب سے, مجھ سے, ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. ہمارے پاس نیکسٹ لیٹر ہے فی. فی کا معنی ہے میں, فی کا معنی ہے میں. اس کی مثال کیا ہے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. ہم استعمال کرتے ہیں نا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, یعنی یہ پانی فی سبیل اللہ لگایا گیا ہے, اس طرح ہم استعمال. یہ مسجد فی سبیل اللہ بنائی گئی ہے, یا آپ یعنی فی سبیل مسجد بنا دیں تو فی کا مطلب میں ہے. ٹھیک ہے, میں. ٹھیک ہے, تو اس کی مثال کو آپ زبانی یاد کر لیں تاکہ آپ کو فی کا معنی جلدی یاد آ سکے. تو فی کا مطلب کیا ہوگا, آپ میرے ساتھ پڑھیں, فی اس میں, ان سب میں, ہم سب میں, ماشاء اللہ. فی کا آپ میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, آپ سب میں, فینا ہم سب میں. فینا ہم سب میں. آپ نے عربی والا سائڈ کرنا میرے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا یعنی کوئک کرنا ہے تاکہ آپ کی ریویژن ساتھ ساتھ ہوتی رہے. فی کچھ آواز ایسے ہیں جو بہت فاسٹ ہیں ماشاء اللہ, کچھ آواز ایسے ہیں جو بہت فاسٹ ہیں, وہ ماشاء اللہ جلدی اس کو ٹیکل کر رہے ہیں, اور کچھ آوازوں میں ابھی کمزور ہیں, لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کی بھی پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اردو اس کی کیسے ہوگی, اس میں ان سب میں, ہم سب میں. ماشاء اللہ بہت اچھا. اس کی پریکٹس آپ کریں گے گھر پہ. ایک ایگزامپل اس کی پریکٹس کے لیے, خیر گڈ یہ لفظ استعمال کرنا ہے. جیسے اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے, اس لیے ہاں میں جواب دیجئے, نہ میں نہیں, کیونکہ نہ میں ایسی بات کا ہم جواب نہیں دے سکتے جو کوئی اچھا کام میں ہم نہ تو نہیں کرتے نا, اچھے کام میں ہر کوئی ہاں کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب مثالوں میں جس طرح ہمارے پاس ہے حل فیہ خیر, تو اس کا کیا جواب ہوگا, اتنا شور ڈالا ہوا ہے. جی ویری گڈ ماشاء اللہ, نعم فیہ خیر. اس طرح اشارہ کرتے ہوئے آپ کریں گے نعم فیہ خیر. نعم فیہ ہمارے خیر. پاس مثال ہے حل فیہم خیر, حل فیہم خیر. تو نعم فیہم خیر. ماشاء اللہ, نعم فیہم خیر, نعم فیہم خیر. حل فی کا خیر, اس کا جواب کیسے دیں گے, فی یا خیر. نعم فیہ خیر. بہت زبردست, نعم خیر. اگلا آخری حل فیکم خیر, اس کا جواب کیسے دیں گے, نعم فینا خیر. ویری گڈ, نعم فینا خیر. اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے نعم فینا خیر, اور جمع کا یہ, جی ہاں ہم سب میں خیر ہے یعنی بلائی ہے. تو یہی سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں, حل فیہ خیر, نعم فیہ خیر. حل فیہم خیر, نعم فیہم خیر. حل فی کا خیر, نعم فی خیر. حل فیکم خیر, نعم فینا خیر. تو الحمدللہ یہ اگر آپ جملے یاد کر لیں تو آپ کو کافی سارا استفادہ لینگویج کے حساب سے بھی ہو جائے گا کہ آپ کافی ساری باتیں عربی میں اس طرح کر سکیں گے پھر بعد میں انشاءاللہ.
اب ہمارے پاس تیسرا حرف آج کا کون سا ہے؟ اعلیٰ. اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ پر. اعلیٰ پر. جس طرح السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، ٹھیک ہے، یا سلامتی ہو تم پر. تو اعلیٰ کا مطلب پر ہے، ٹھیک ہے. تو علیہ، اب اس کے ساتھ جب جملہ پورا ہوگا تو اس پر پھر مانا دے گا، ٹھیک ہے. علیہ اس پر، آپ میرے ساتھ پڑھیں، علیہ اس پر، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، مجھ پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. علینا ہم سب پر، ایک بار آپ نے عربی پڑھنی، ٹھیک ہے. علیہ، علیہم، علیکم، علینا. ماشاءاللہ بہت اچھا. آئی ہوپ کہ آپ کو زبانی ساتھ ساتھ یاد ہوتا جا رہا ہو، کیونکہ پیٹرن آپ سب کے ذہن میں شروع سے آیا ہوا ہے، تو اسی پیٹرن پہ سارے کے سارے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. تو اس طرح سے اس کے جو ہے مفہوم آپ سمجھنے کے لیے، اس کا معنی سمجھنے کے لیے السلام علیکم اس مثال کو آپ ذہن میں رکھیے، اور جو آپ کو معنی یاد نہ ہو تو آپ مثال کو فوراً ذہن میں لائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا حرف کا معنی آ جائے گا. جس طرح بہی، بہا، ٹھیک ہے. اس طرح فی ہی، اس میں، فیہا اس عورت میں، علیہ اس مرد پر، علیہا اس عورت پر. تو یہ ایک مؤنث کے جو ہے نا ساتھ ساتھ میں ہم ریوائز کر سکتے ہیں. جس طرح رضی اللہ عنہ ہم نے پڑھا تھا، اور عنہا، عنہ، عنہا اس مرد سے عنہ، اور اس عورت سے عنہا. تو اسی طرح یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، بہی اس مرد سے، بہا اس عورت سے، فیہ اس مرد میں، فیہا اس عورت میں، علیہ اس مرد پر، اور علیہا اس عورت پر. تو اس طرح سے ان کے معنی آپ سمجھنے کے لیے مؤنث کے صیغے ساتھ ساتھ لگاتے جائیں. اب ہمارے پاس تینوں ٹیبل اکٹھے ہیں، تو ان میں سے آپ میں کون ہیں جو ان تین ٹیبل میں سے پہلا کر سکتے ہیں؟ جی با والا. جی تیمور. تیمور صاحب، جی تیمور صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. جی جی بی اس سے، بیہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سے. ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، بہت اچھا آپ نے پڑھا. نیکسٹ نام ہمارے پاس ہے آمنہ یوسف صاحبہ کا، تو آپ کائنڈلی کنٹینیو کیجیے. فی والا، فی والا آپ نے پڑھا. جی یہ والا. فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے بھی. اس کے بعد ہمارے پاس نورین مرزا صاحبہ کا نام شور ہے. نورین مرزا صاحبہ لاسٹ والا آپ کیجیے. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. ماشاءاللہ بہت اچھا. فضا زبیر نام شور ہے، تو کائنڈلی آپ بی والا کریں، با والا شروع والا. ایک بار تھوڑا کوئک کرنا آپ سب نے، تاکہ جلدی جلدی ہم پریکٹس کر لیں. جی بہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بینا ہم سے. ماشاءاللہ. سیکنڈ ہمارے پاس ہے عائشہ بلال صاحبہ، فی والا آپ کر لیجیے. فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ پہ، فی مجھ سے، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے. تھوڑا سا آپ کو اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا بعد میں گھر میں، تاکہ آپ کی پریکٹس پرفیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ کو زبانی یاد کرنا ہوگا تھوڑا تھوڑا، تاکہ آپ کی زبان پہ یہ بآسانی آ سکے. آپ ہینڈ لو کر لیں بے شک. ہمارے پاس نام ہے امان ریاست، محمد امان ریاست. جی علیہ والا آپ کر لیجیے. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. ماشاءاللہ بہت زبردست پڑھا آپ نے. ہمارے پاس اب 3 حروف آج کے لیسن میں گزرے. کون کون سے؟
پہلے میں آپ کو گزشتہ لیسن کے بتاؤں. ہم نے گزشتہ لیسن میں کون کون سے 3 پڑھے تھے؟ لی من عن، اس طرح سے آپ یاد کریں، لی من عن، لہو منہ عنہ. ٹھیک ہے، لی کا مطلب کے لیے، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اور من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور عن رضی اللہ عنہ. اور آج کے لیسن میں ہم کون کون سا پڑھیں گے؟ بی فی علی. آج کا یہ جو لیسن ابھی ہمارا ہو گیا، اس میں ہم نے کون کون سے 3 پڑھے؟ بی فی علی. بی کی مثال تھی بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اور فی کی مثال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، اور علی کی مثال تھی السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر. ٹھیک ہے، تو ان تینوں حروف کے معنی یاد کرنے کے لیے یہ 3 مثالیں آپ ذہن میں رکھیے. تو ابھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ اس ٹیسٹ میں مجھے بتائیں گے. نورین اکرم صاحبہ کا سب سے ٹاپ پہ نام تھا، تو انہی سے میں شروع کروں گا. بہم، بہم کا ہم جو ہے نا معنی کیسے بتائیں گے؟ اور اگر آپ بولنے میں بتا دیں کہ رائٹ سائڈ پہ اشارہ، لیفٹ سائڈ پہ، یا فرنٹ سائڈ پہ اشارہ. جی رائٹ سائڈ پر ہوگا اس کا اشارہ، بہم ان سب میں، ان سب سے، یعنی 4 انگلیوں کے ساتھ رائٹ سائڈ. 4 ایک تو انگلیوں آپ کے نہیں ساتھ. کریے. جی جی پلورل. ٹھیک ہے، اوکے. بہم، ٹھیک ہے، بہم ان سب سے. رائٹ. جی ہمیرا نثار صاحبہ. جی فیکم، آپ سب میں 4 ماشاء انگلیوں اللہ، کے ساتھ سامنے کی طرف اشارہ. سامنے کی اشارہ. ویری گڈ، ویری رائٹ گڈ، بہت ہینڈ اچھا، کا. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد علیہ، یہ والا ہے حمزہ ساجد، حمزہ ساجد. جی علیہ، اس پر، اس پر. رائٹ ہینڈ، جی جی رائٹ. رائٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے، ایک انگلی کے ساتھ. ٹھیک ہے، علیہ، اس پر. ماشاء اللہ. تو یہ آپ سب کا صرف پریکٹس تھا، تو آپ نے پریکٹس کی. اللہ رحیم بہ، کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ اس کا جواب کیسے ہم دیں گے؟ بہ، بہم سے یہ ٹیبل سے لیا گیا ہے. جی اللہ رحیم بہ، کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ تو جواب کیسے ہوگا؟ نعم، ویری گڈ. نعم اللہ رحیم بہ. تو دوسرا ہمارے پاس سوال ہے، اللہ رحیم بہم، تو کیسے جواب ہوگا؟ بہم. جسٹ آپ کے اشارے چیک کیے جا رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک، تو اس کے بعد اللہ رحیم بکا، کیا اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہے؟ تو کیسے جواب ہوگا؟ نعم. اللہ رحیم بیا. ویری گڈ. بی، اللہ رحیم بی. اللہ رحیم بکم، کیا اللہ آپ سب پر مہربان ہے؟ تو کیسے جواب ہوگا؟ رحیم بنا. ویری گڈ، بنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربان ہے. ماں کا کیا معنی ہے؟ ماں کا معنی ہے نہیں. نہیں، ایک معنی ہم نے کیا تھا، جس طرح ماں اسموں کا وغیرہ، ماں دینوں کا، وہ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم پڑھیں گے ماں کا معنی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کے 2 سے 3 معنی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہم مزید کچھ معنی بھی اس کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح ماں کا معنی ہم نے یہاں لیا ہے نہیں. تو حل علیہ دین، کیا اس پر قرضہ ہے؟ ماں علیہ دین، اس پر قرضہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ایسی بولیں گے کہ ماں علیہ دین، اس پر قرضہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جواب دیجیے سیکنڈ کوشچن کا، حل علیہم دین، کیا ان سب پر قرضہ ہے؟ جی ماں کے ساتھ ہی جواب. گڈ، ماں علیہم دین، ان سب پر قرضہ نہیں ہے. حل علیک دین، کیا آپ پر قرضہ ہے؟ ما علیہ دین. گڈ، مجھ پر قرضہ نہیں ہے. حل علیکم دین، کیا آپ سب پر قرضہ ہے؟ ما علینا دین. ماشاء اللہ، ما علینا دین، ہم سب پر قرضہ نہیں ہے. تو یہ ہم ریپیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف، اور ہمارا بالکل جو ہے نا الحمدللہ لیسن ٹائملی کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو آپ سب کی پریکٹس بھی ماشاءاللہ آج شامل کی تھی، لیکن یہ کہ لیسن ذرا مختصر ہونے کی وجہ سے آپ سب کو پریکٹس کا بھی موقع ملا. آج کا نقطۂ تعلیم کیا ہے؟ آپ جو بھی یاد کریں آپ بھول جائیں گے. آپ جو بھی یاد کریں آپ بھول جائیں گے، اور یہ فطرت ہے انسان کی. اسی لیے آپ کو دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے. جتنا آپ دہراتے ہیں آپ کو اتنا یاد رہتا ہے. دہرانا بہت ضروری ہے، مگر دہرانے کا طریقہ جو ہے نا اس کو سمجھنا وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے دہرانا، مطلب میں کتاب لے لوں اور اس کو رٹا مارنا شروع کر دوں بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی سمجھے، یا بغیر کسی ٹیکنکس کے. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے.
جس طرح آپ سب اسکول لائف سے الحمدللہ ہو کر آئے ہوں گے، تو اسکول لائف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی طرح کسی کتاب کو جو زبانی یاد کر کے اس کو کسی طرح پاس کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو بغیر زبانی یاد کیے بھی پاس کر پاتے تھے اور ہم سے اچھے نمبر لے لیتے تھے. تو اس میں وہ سمجھ کی بات ہے اور رٹے کا وہ اسٹائل کی بات ہے کہ وہ کس طرح زبانی یاد کرتا ہے. دہرانا کیا مطلب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دہرانے سے مراد کیا ہے. دہرانے کا طریقہ آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں، یعنی گویا کہ ٹیبل 100 باتیں یلو کلر میں، ٹھیک ہے، ساری آپ نے یہ سیکھ لی ہیں، تو 70% 1 گھنٹے بعد آپ بھول جائیں گے. یعنی آپ جب یہ سیشن QC1 کا بھی ختم ہوگا تو آپ کو بے، فی، الا اور یہ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں لے، من، عن، ان سب کے معنی بھول جائیں گے. ابھی آپ کو سب کو یاد ہے فریش، لیکن 1 گھنٹے بعد آپ کو بھول جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ریوائز کرتے رہیں، بار بار ریپیٹ کرتے رہیں. تو آپ سب کو جو ہے سورۃ الملک یاد نہیں ہوگی اتنی، لیکن سورۃ الفاتحہ سب کو یاد ہے کیونکہ وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو الٹی سائڈ سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک، تو ہر طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. کیوں کہ ہمیں بار بار پڑھ کر وہ زبانی یاد ہوگی. تو 70% 1 گھنٹے بعد بھول جائیں گے. اگر آپ 1 گھنٹے بعد دوہرا لیتے ہیں تو 1 دن تک تو یاد رہے گا، مگر 1 دن کے بعد دوبارہ آپ کو 70% بھول جائے گا. گویا کہ آپ کی ریویژن آپ کو گھنٹے بعد فائدہ دے سکتی ہے، لیکن نیکسٹ 1 ڈے تک دے سکتی ہے. اگر آپ نے 2 دن مسلسل چھوڑ ہی دیا تو آپ کو پھر بھول جائے گا. ایسا نہیں کہ آپ کی میموری میں وہ سیو ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ 1 دن بعد دوہرا لیں گے تو آپ کے ذہن میں 1 ہفتہ تک محفوظ رہے گا، مگر 1 ہفتے کے بعد پھر 70% جو ہے 1 ہفتے بعد آپ کو بھولا ہوگا. تو وہی بلینک ٹیبل آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ کو بھولتا جا رہا ہے بار بار. تو اسی طرح اگر آپ 1 ہفتہ بعد دوہرائیں گے تو آپ 1 مہینے بعد پھر 70% بھول جائیں گے. تو آپ کہیں گے یہ تو سارا بھولنے ہی والی بات ہے، تو یہاں یاد کرنے والی کون سی ہے؟ اگر آپ 1 مہینے بعد دوہرائیں گے تو آپ 6 مہینے بعد پھر بھول جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ آپ دوہراتے رہیں گھنٹے بعد. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے 1 دن بعد آپ دوہرائیں، ہر دن ریوائز کریں. 1 ہفتے میں پوری ریویژن کر لیں، 1 مہینے میں کر لیں، اور اس طرح سے 6 ماہ میں آپ کر لیں. تو اس طرح آپ کو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ آپ کو بھولیں ہی نہیں انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہمارا لیسن نمبر 6 63 الفاظ کے ساتھ ختم ہوا، اور اس میں 23,267 مرتبہ یہ الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں. ہم نے ابھی تک جتنے الفاظ سیکھے ہیں ان کو آپ کوشش کیجئے اپنے پاس کسی نوٹ بک پہ لکھ لیں، ویکیبلری کارڈ اگر ہے تو سب سے بیسٹ ہے، اس سے آپ یاد کرتے رہیں الفاظ کے معنی. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اب انشاءاللہ دوبارہ ایک بار تازہ ہو کر لیسن نمبر 7 میں اکٹھے ہو رہے ہیں. تو لیسن نمبر 7A، اس لیسن میں بھی ہمارے پاس انشاءاللہ نماز ہی سے متعلق موضوع ہے. رکوع اور سجدہ میں ہم کیا کیا اذکار پڑھتے ہیں، کون کون سی تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل دیکھیں گے. کون سے اذکار کا کیا مفہوم ہے، کس تسبیح کو ہم کتنی مرتبہ کیسے پڑھتے ہیں. اور اس طرح سے گرامر میں ہمارے پاس الحمدللہ سیم موضوع ریپیٹ ہوگا جو ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن حروف صرف تبدیل ہو جائیں گے، الا، مع اور عندہ. اور انشاءاللہ بعد میں ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ مع اور عندہ بیسکلی یہ دونوں حرف نہیں ہیں، لیکن مختصر ہونے کی وجہ سے یہاں پر لکھے گئے ہیں. اس کی تفصیل بعد میں ہم انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے کہ مع اور عندہ ایکچولی ہیں کیا ہیں. حرف اگر آپ سے پوچھا جائے الا، مع، عندہ، ان میں سے حرف کون سا ہے، تو آپ الا کو سرکل کر سکتے ہیں، مع اور عندہ کو نہیں کر سکتے. باقی تفصیل انشاءاللہ جب گرامر کا ہمارا ٹاپک شروع ہوگا تو وہاں پر ہم انشاءاللہ تفصیلاً دیکھ لیں گے. رکوع اور سجدہ کی دعا سب سے پہلے ہمارے پاس ہوگا رکوع اور سجدے کی دعائیں. اس کے بعد گرامر میں ہوا، مسلم، ہم مسلمون وغیرہ، اور اس طرح سے ہمارے پاس کچھ پھر الا، مع، عند کی تفصیل کے حوالے سے، اور آخر میں کچھ نکات تعلیم. اس سبق میں ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 1390 مرتبہ آتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس سبق میں آپ 1390 یعنی لگ بھگ 1400 الفاظ سیکھنے والے ہیں، 1400 الفاظ. تو اس طرح سے سبق نمبر 7 جب ہم ختم کر لیں گے تو ہمارے ابھی تک کے الفاظ کی تعداد کافی زیادہ ہو جائے گی الحمدللہ. یعنی سبق نمبر 7 کے اختتام پر ہمارے ٹوٹل 80 الفاظ ہو چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں 26,000 سے بھی زائد مرتبہ آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کا جو سیل ہے وہ کافی فاسٹ چل رہا ہے. یہاں آپ نے یہ اینڈ نہیں کرنا, فل چارجنگ نہیں کرنی ہے آپ نے, یہ والا سیل جو سائڈ پہ ہے یہ آپ نے ابھی فی الحال یہاں تک کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہنچنے والے ہیں بالکل. تو یہاں سے آپ نے تقریباً 20,000 سے بھی اوپر چلے گئے ہیں, تو ابھی 26,000 آپ کے ہونے, اور آپ نے 41,000 گویا کہ 40,000 تقریباً آپ نے اس تک پہنچنا ہے, ٹھیک ہے. تو آدھے سے زیادہ ہو چکے ہیں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ اسباق میں ہم ساتھ ساتھ اس کو کمپلیٹ چارج کریں گے. سبحان ربی العظیم, یہ رکوع کے دوران ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب عظمت والا. سبحان, سبحان کا معنی ہے ہر عیب اور برائی سے پاک. 41 مرتبہ قرآن میں ماشاءاللہ یہ آتا ہے سبحان, ہر عیب اور برائی سے پاک. سبحان اللہ ہم استعمال کرتے ہیں اکثر, اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے. ربی, ربی میرا رب, یعنی میری پرورش کرنے والا, میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے ربی. جس طرح ٹیبل میں بھی ہم نے پڑھا ربہ, اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربکا آپ کا رب, ربی میرا رب, یہ والا اشارہ اس کا آئے گا, ٹھیک ہے. سبحانہ پاک ہے, ربی میرا رب, ربی میرا رب. العظیم, عظیم کا معنی ہے عظمت والا, عظیم بڑائی طاقت. جس طرح ہم لوگوں کو بولتے ہیں عظیم انسان, یہ انسان عظیم ہے, اس کا مطلب وہ بڑائی والا ہے, طاقت والا کوئی بندہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے العظیم یہاں پر عظمت والا ہے. 107 مرتبہ یہ الفاظ قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آتے ہیں. اور عظم, ہڈی کو بھی عربی میں بولا جاتا ہے عظم, ٹھیک ہے. تو عظم بھی, ہڈی بھی مضبوط ہی ہوتی ہے, یعنی اسٹرانگ ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی مضبوط ہے, اسٹرانگ ہے. تو دعا ہم فوراً کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو عظیم ماننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد احتسام, احتساب, پلان اور تبلیغ اسی بات کا کنٹینیو کرتے ہوئے. اس میں ہمارے پاس کچھ اسباق ہیں سبحان ربی العظیم میں. کون کون سے اسباق ہیں؟ سب سے پہلے اس ذکر میں 4 باتیں تصور اور احساس کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. پاک ہے نا, سب سے پہلا جملہ ہمارے پاس یہاں پر ہے پاک. تو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, یعنی وہ ظالم نہیں ہے, نا انصافی کرنے والا نہیں, بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں, اس کو کسی کا خوف نہیں, اس کا ہر حکم بہترین حکم ہے. میری زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے, یعنی یہ سارے کی ساری صفات جو نیچے لکھی ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کے اندر آتی ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکی اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں کم نہیں ہے, یعنی ظالم نہیں ہے, مثلا ناانصافی کرنے والا نہیں, بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ میں کوئی ایسی کمزوری یا کمی نہیں جو کہ ایک عام دنیا کی کائنات کی چیزوں میں ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مطلب پاک ہے ہر قسم کی کمی, نقص اور عیب سے. وہ رب ہے ربی, ربی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں میرا رب, وہ رب ہے یعنی پالنے والا, ہر چیز کا خیال رکھنا, جسم کے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرنا, اور پل پل پرورش کرتا ہے. ہمارے کھانے کا نظام, خون کا نظام وغیرہ چلا رہا ہے, رزق دینے والا. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. آپ کو یاد ہوگا شاید ہم نے گزشتہ لیسن میں الہ کا معنی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کی جائے, اللہ تعالیٰ کو جب سجدہ کیا جائے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ الہ ہوتے ہیں, اور رب اس صورت میں ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ نعمتیں یا ہمارے لیے وسائل زندگی میں سے کوئی چیز ہمیں دیتے ہیں تو اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ رب کہلاتے ہیں. وہ میرا رب ہے اپنائیت کے ساتھ. یہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوتھی چیز ایک ہڈن ہے جو ربی کے اندر ہے. ربی یعنی میرا رب, یا والی نا یہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا میری, ہم کا یہ, ٹھیک ہے. ربہم, رب کا ربی, رب میرا, تو اپنائیت یہ میرا والا, ٹھیک ہے. جیسے کتابی کا ایک معنی کتاب سے لگاؤ ہے, جیسے ہم زیادہ تر لاہوری بولتے ہیں لاہوری, تو لاہوری کا مطلب کیا ہے؟ لاہور سے رہنے والا. وہ لاہور کا مطلب وہ لاہور کی جو اس کے اندر محبت ہے وہ اس کے اندر یعنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی, اس کو ہم لاہوری اس لیے بسا اوقات بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح ربی کا ایک معنی اپنے رب سے لگاؤ بھی ہے. گویا کہ ہم کہتے ہیں رب میرا, اور اس کی ایک واضح مثال آپ گھروں میں دیکھتے ہوں گے کہ بچے جو ہیں ایک گھر میں ہیں تو وہ اپنے والد کے بارے میں ہر بچے کا یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ میرا ابو ہے, آپ کا نہیں ہے, باقی بچوں کو کہتا ہے. تو یہ اپنائیت ہوتی ہے ان بچوں کی اپنے والد کے ساتھ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم انسانوں کی, ہم مسلمانوں کی
یہ اپنائیت کا تصور یہاں دیا جا رہا ہے کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ میرا پرسنل رب ہے، پرسنل، ایک تو ہوتا نا جرنل، ایک ہوتا پرسنل، یعنی میں اللہ تعالیٰ کو اپنے پرسنل ریلیشن میں لوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بناؤں اس تسبیح کی صورت میں. سبحان ربی العظیم، عظمت والا، وہ عظیم ہے ایسی بڑائی والا جس کو کوئی جھکا نہ سکے. یعنی بہت بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا اور جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. تو اللہ تعالیٰ جب اتنے عظیم ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو تصور کرتے ہوئے ہم اگر اللہ سے ہیلپ مانگتے ہیں کسی بھی قسم کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کو عظیم کہہ کر پکاریں گے. تصور احساس کے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. ٹھیک ہے، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کیا پڑھیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. اب آپ تفصیلاً دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. سمع اللہ، سمع کا مطلب سن لی، یہ ٹیبل ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. سمع سن لی، اللہ اللہ تعالیٰ نے، سمع اللہ سن لی اللہ تعالیٰ نے. لمن، لی کا مطلب ہے کی یا لیے، من جس نے، اللہ نے سن لی اس کی جس نے، یعنی اس بندے کی اللہ نے سن لی جس بندے نے. حمدہ، تعریف کی اس اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تعریف سن لی جس بندے نے اس اللہ کی تعریف کی. اس طرح سے آپ یوں سمجھیں مفہوم کے اعتبار سے. حمدہ تعریف کی، ہو اس کی، ہو اس کی. تو ٹیبل میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے والا یہاں پر سرکل ہوا ہے، ہو اس کا. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا تو اس کی، تو اللہ نے سن لی اس کی جس نے تعریف کی اس کی. تو دعا ہم کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احتساب لہن تبلیغ اسی طریقے سے. سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. حمد کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے. یعنی سمع اللہ سے یہ تصور ہم نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی سن رہا ہے جو حمد کر رہا ہے، باقی کی نہیں سن سکتا، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، چاہے کوئی اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے سب کی سنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں خصوصی جو ہے نا سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی سنے گا مگر حمد کرنے والوں کی خاص طور پر یہاں پر سنی جاتی ہے. اس کی پوری شوق سے حمد کرنی چاہیے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد پورے شوق کے ساتھ کریں. ربنا ولک الحمد، اس طرح سے الفاظ بولتے بولتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو. اللہ تعالیٰ ہماری حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہی ملتا ہے، اس کا فائدہ ہمارے ہی لیے ہے. تو اس تصور کے ساتھ ہم سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. اس کے بعد ہم رکوع سے جب اٹھ جاتے ہیں تو قیام کھڑا ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اس ٹائم ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ولکل ایک قرأت ہے، ایک لکل بھی ہے، تو مختلف قرأتیں ہیں. یہ سب جو ہے نا اتھینٹک ہیں، تو آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. لکل حمد ولکل حمد دونوں ٹھیک ہیں. ربنا، جس طرح ہمارے پاس ٹیبل میں آیا تھا ربنا، ہم نے یہ والا اشارہ کیا تھا ربنا ہمارا رب، اے ہمارے رب. ربنا اے ہمارے رب، ہماری پرورش کرنے والا، ہمارے جسموں کو ایک ایک ذرے کو پالنے والا. والا کا و اور لا لیے کا تیرے، اور لیے تیرے، یعنی اور تیرے لیے. ٹھیک ہے، تو تو اکیلا اس کا مستحق ہے، یعنی اسپیشل یہاں ہم بتاتے ہیں اے ہمارے رب تیرے ہی لیے، تیرے ہی لیے. لکا، ٹھیک ہے، یہ والا اشارہ ہم نے کیا تھا لکا، لہو لہم لکا، آپ کے لیے، تیرے ہی لیے. الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ تیرے ہی لیے ہیں. اس کے بعد ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہی حمد کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد احتساب ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کی حمد بھی کرتے ہیں یا لوگوں کی تعریف کہیں ایسی کرتے ہیں جہاں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے قریب ہو جائے وہ. اس کے بعد پلان اس بات کا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خالص تعریف کرتا رہوں. ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. ربنا کہتے ہوئے ہمارا کیا تصور ہونا چاہیے؟ دل سے خود بخود اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلیں. ایک تو ہوتا ہے کہ میں منہ سے الفاظ نکالتا ہوں، اور ایک ہے کہ میرے دل سے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے، تو اس میں اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے.
پورے دل اور جذبات سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کریں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرتے رہیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ایک اور دعا پڑھتے تھے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد یہ بلو کلر میں جو لکھی آپ یہ نوٹ کر لیجئے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ ایکسٹرا ہے، آپشنل ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اگر پڑھ لی جائے تو تھوڑا سا ہمارا رکوع سے اٹھتے ہوئے قیام میں اسٹے خود بخود آ جائے گا، جو کہ ہم اکثر جلدی سے گر جاتے ہیں سجدے کی طرف، تو وہ بریک ہو جائے گا تھوڑا سا یہ دعا پڑھتے ہوئے۔ تو اس دعا کا بھی بڑا جو ہے نا مفہوم ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں تفصیلاً۔ ملء السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے آسمانوں کے بھرنے کے برابر۔ ملء کا مطلب بھر کر، ملء بطن جس طرح پیٹ بھر کر، ملء جیب پاکٹ بھر کر، جیب بھر کر، ملء السماء آسمان بھر کر، ملء کوب کپ بھر کر، ٹھیک ہے، یعنی آپ مجھے چائے دیں کپ بھر کر، ٹھیک ہے، ملء کوب، اس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سما آسمان کو کہا جاتا ہے عربی میں سماوات، اس کی جمع ہے سماوات، بہت سارے آسمان۔ وملء الارض، الارض زمین، اور زمین کے بھرنے کے برابر۔ تو پیچھے ہمارا جملہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، ٹھیک ہے، کون سی تعریف، کتنی تعریف ہے؟ آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر تیرے لیے تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ وملء ما بینہما، اور بھر کر جو ان کے درمیان ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو بھی بھرنے کے برابر اللہ تعالیٰ تیری حمد ہے۔ تو ہم حمد کی انتہا ہے گویا کی۔ تو بین 266 مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے، درمیان اس کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ہما ان دونوں کے، شئتا وملء ما شئتا، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو، ٹھیک ہے، شئتا تو چاہے، یعنی آسمان زمین کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اگر تو کوئی چیز بھرنا چاہے تو اس کے بھرنے کے برابر تیری تعریف ہے۔ اس کا مفہوم اس طرح ہے، شئتا تو چاہے، شاء یشاء سے، من شیء کسی چیز میں سے، شیء چیز، اشیاء اس کی جمع ہے چیزیں، اردو میں بھی ہم اشیاء خورد نوشت وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خرید و فروخت کے دوران جب ہم اشیاء کی قیمتیں اوپر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح استعمال کرتے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ بعدو اس کے بعد، یعنی اس کے بعد سے مراد کیا ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کے علاوہ بھی اگر کوئی اسپیس اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے تو اس کو بھی بھرنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی تعریف، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک ریسرچ ہے کہ کامیاب انسان جو ہے کس طرح سے خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے شکر گزاری، یعنی آپ نے اگر کامیاب انسان بننا ہے تو آپ کو سب سے پہلے شکر گزاری کرنی ہوگی، گریٹیٹیوڈ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ انسان اگر ناشکرا ہے تو اس سے نعمت زائل ہو جاتی ہے، اس سے نعمت چلی جاتی ہے، اور لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر ادا کرو گے تو آپ کو میں مزید دوں گا۔ یہ قرآن کی بہت فیمس آیت ہے، اکثر پڑھی جاتی ہے مختلف لیکچرز میں۔ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس پر نعمت کی برسات مزید ہوتی ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اس سے وہ نعمت چھن جاتی ہے، اس کے بدلے میں اس کو کافی سارے اور نقصانات بھی ہو جاتے ہیں۔ مشورہ ایک پروفیسر صاحب کا کیا ہے، جو کامیابی سکھاتا ہے وہ کیا مشورہ دے رہا ہے؟ رات کو سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دو، جیسے کہ ایک ایک ذرہ اس شکر میں تیر رہا ہو۔ یعنی اس سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کا شکر شاید نہیں کہا ہوگا، عام شکر کہا ہوگا، شکر ہے آج کا دن خیر خیریت سے گزر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، سارا آسمان، ساری زمین اور جو ان کے درمیان، سب کو شکر سے بھرنے کے برابر جو ہے تعریف کا مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا تھا اس دعا کی اہمیت، تو وہ اس پروفیسر صاحب کی شکر گزاری کی بنسبت بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہاں پر تو رات کو سوتے ہوئے پورے جسم کو شکر میں آپ گویا کہ ڈبو دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف بتائی اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف آسمان زمین کو بھرنے کے برابر، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہو اس کے بھی بھرنے کے برابر شکر ادا کرنے کی تعریف کی یہاں پر۔ آرام کی زندگی میں تو شکر کرنا آسان ہے، یہ بہت فیمس مثال ہے کہ آرام میں ہر کوئی شکر کر سکتا ہے، لیکن مشکل میں ہر کوئی ناشکری کی خطرے میں ہوتا ہے۔ لیکن ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ جائزہ لیں تو وہ ساری زندگی آزمائے گئے، بے حد ستائے گئے، یکے بعد دیگر بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 وقت کا جو کھانا ہے
وہ بھی کبھی کبھی گھر میں میسر نہ ہوا، تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے تعریف کے الفاظ کہے جو آج تک کسی نے نہیں کہہ سکے، یعنی آسمان زمین کو بھرنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھانے تک میسر نہیں ہوا۔ تو میں اور آپ اگر ہمیں تھوڑی سی مہنگائی کا اثر پڑ جائے تو ہم کتنی ناشکریاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا آزمائشی معاملہ ہے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر اور تعریف تمام کائنات کو بھر دینا چاہتے تھے۔ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے، اس کے بھرنے کے برابر تیری تعریف ہے۔ یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے، یعنی گویا کہ اس سے آگے کوئی انتہا نہیں، ٹھیک ہے۔ گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی تو آپ کو پسند ہو تو میں اس کو بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا۔ انتہائی اچھی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دھول تک بھی آج کے کامیابی کے جو گرو ہیں، وہ سکسیس ٹرینرز جو ہیں، نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمٹ سے بھی اوپر بتا دیا، تو اس لمٹ تک پہنچنا ہی سکسیس ٹرینرز کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ سبحان ربی الاعلی، یہ سجدے کی تسبیح ہے، سجدے کے دوران ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، اس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تفصیلاً بھی۔ الاعلی، الاعلی اب نیا ہے، سب سے بلند، یہ 7 مرتبہ قرآن میں آتا ہے الاعلی۔ جس طرح کبیر کا معنی ہے بڑا، اکبر زیادہ بڑا، الاکبر سب سے بڑا، اسی طرح صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، اور الاصغر سب سے چھوٹا، اور اسی طرح علی کے بلند ہے، اونچا ہے، اور اسی طرح اعلی زیادہ اونچا، الاعلی سب سے اونچا۔ تو الاعلی یہاں پہ استعمال ہوا ہے، آپ دیکھیں لاسٹ والا، ٹھیک ہے، الاعلی سب سے اونچا، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یہ۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بلند اور اعلیٰ ماننے کی توفیق دے۔ سبحان ربی الاعلیٰ میں ہمارے لیے اسباق کیا ہیں؟ سجدے کی حالت میں مکمل سپردگی کی حالت ہوتی ہے، اس میں بھی 4 باتیں ہیں۔ سپردگی سے مراد کیا ہے کہ سجدہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر جو ہے عام انسان کو یا عام کائنات کی کسی بھی مخلوق کو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس میں انسان کسی کے سامنے اس طرح جھکتے ہوئے شرماتا ہے، یہ انسان کی گویا کی فطرت ہے کہ کوئی انسان کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھکنے کا جو تصور ہے وہ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان جو ہے وہ ہار مان جاتا ہے، وہاں وہ گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا کہ ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو تصور و احساس کے ساتھ ہم 4 باتوں کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری اس کی ربوبیت ہے، سبحانہ پاکی، ربی ربوبیت، اور تیسری ربی میں جو ہے یا ہے اپنائیت سے مرادی ہے، ربی، ٹھیک ہے، اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے، اور چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بلندی، الاعلی، چوتھی چیز الاعلی، یعنی پہلے 3 کا ذکر سبحان ربی العظیم میں آ چکا ہے آلریڈی تفصیلاً، چوتھی چیز جو ہے یہ بلندی یہاں پر الگ سے ہے۔ تو اب ہم نے کیا پڑھا؟ سبحان ربی العظیم۔ رکوع میں ہم نے 4 چیزیں کون سی دیکھی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور عظمت، اور یہاں پر سجدے کے دوران اللہ تعالیٰ کی پاکی، ربوبیت اور اپنائیت اور بلندی، یہ 4 چیزیں۔ یہاں پر آخری بلندی ہے، اور رکوع کے دوران سب سے آخری جو ہے وہ عظمت ہے۔ الاعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند، یعنی میں نیچا اپنا یعنی سر زمین پر رکھے ہوئے اور اللہ عرش پر سب سے اوپر، یہ ایک تصور ہونا چاہیے ہمارے نماز کے دوران۔ یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر بندگی کرنی ہے تو اس کی ریئل پوزیشن یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو اور اپنی کوئی بھی حاجات جو ہے وہ مانگے۔ بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمارا جو نظریہ ہے، ہماری افکار وہ مثبت ہونی چاہیے، مثبت رویہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس شکر گزاری جو ہے یہ بھی ہمیں نعمتوں میں اضافہ کرنے کا سبب دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوپر سے شکر کا ذکر بھی آ چکا ہے اس میں۔ ہماری نماز کا قیام الحمدللہ
سے شروع ہوتا ہے، یعنی گویا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی شکر گزاری ہے، نماز کا شروع ہی اسٹارٹنگ ہی، اور ختم جو ہے ربنا ولک الحمد، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے، شکر گزاری ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم اپنی نماز کے ذریعے اپنی لائف سٹائل کو بھی چینج کر سکتے ہیں. ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی ہمارے پاس شکر گزاری اور مثبت رویہ جو ہے یہ ہمارے عملی زندگی میں بھی آ جائے گا نماز کو بار بار پڑھنے سے اور بالخصوص سمجھ کر پڑھنے سے. اب آئیے تسبیح پر ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے، سبحان ربی، سب سے زیادہ کاؤنٹنگ آپ کریں تو یہ ریپیٹ ہونے والی چیزیں سبحان ربی ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے سبحان ربی میں کئی پہلو سے ہماری تربیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو بار بار کی کسی تعریف کو ہم ریپیٹ کرنے کا ہمیں حکم ہے، اس کا مطلب اس کے اندر زیادہ حکمت ہے. اور اسی طرح کئی پہلو سے ہماری تربیت بھی ہوتی ہے. تربیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرنے، ہم شکر گزاری کرنے والے ہم بن جاتے ہیں. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت کے ساتھ، گویا ہم کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں اور مجھے کوئی شکایت نہیں. یہاں پر ہماری ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی دی ہوئی نعمتیں اور ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہیں اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرتے ہیں. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارے لیے سب سے بڑا موقع یہی ہے کہ ہم ان تسبیحات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بلندی کو سمجھیں اور اپنے نظریات، افکار اور اپنے رویوں کو یعنی تعریف اور حمد اور شکر کے انداز میں تبدیل کریں. یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نظام ہے کائنات کا اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم کہیں یہاں پر گرمی زیادہ ہے یا سردی زیادہ ہے یا یہاں پر ایسا پرابلم ہے، کوئی بھی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے حالات کی وجہ سے ہے. حالات ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. امتحان میں کامیاب ہونا لازمی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. ہمارے پہ اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہمیں اس میں یعنی صبر کرنا ہوتا ہے اور شکر کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. اسی میں کامیابی کا بھی راز ہے. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. اپنی زندگی میں لائیں. سب سے پہلے دعا ہے کہ اے اللہ مجھے میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ سب سے پہلی دعا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم شکایت کرنے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہوں. دوسری چیز احتساب ہے. میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ، خد و خال، ناک، چہرہ، جسم، خاندان، موسم، موجودہ حالات وغیرہ. کتنی بار ہم دن میں اس قسم کی کمپلین کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جس حال پر ہیں اس پر ہم شکر گزاری میں رہیں. اور اس کے بعد فوراً پلان بنانا. اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ. تبلیغ اس بات کی، اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں. الحمدللہ ہمارا یہ لیسن بھی کمپلیٹ ہوا. اس میں ہماری تسبیحات ہی تھی، رکوع اور سجدے کی اور قیام کی تسبیحات ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کی اس لیسن میں. تو 7B لیسن میں آپ کے لیے کھولتا ہوں. ابھی 7B لیسن میں ہمارے پاس لفظ کی قسمیں اور حروف جر الی، مع، عند. یعنی پہلے ہم نے اسی طرح حروف کے کچھ ٹکڑے پڑھے ہیں جس طرح لی، من، عن، اسی طرح بے، فی، علا. یہ 6 ہم نے کر لیے تھے. اب ہم کریں گے الی، مع، عند. ٹھیک ہے، یہ 3 اور ہو جائیں گے تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 9 ہو جائیں گے. 9 ٹیبل ہو جائیں گے ہمارے ان گزشتہ 3 اسباق کے. تو TPI کے میتھڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے. کون کون سے؟ الی، مع اور عند. اسی طرح ہم نے ملانا ہے، جس طرح آپ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ان کے ساتھ ہم نے ملانا ہے تاکہ جملوں کے معنی یہاں سے مل سکیں. الی کا مطلب کیا ہے؟ الی کا مطلب ہے طرف.
جس طرح الیہ اس کی طرف، اور یہاں پر مثال دی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کسی بھی نقصان ہونے کی صورت میں ہم اکثر یہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ الیہ کا مطلب ہوا طرف، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو الیہ اس کی طرف. تو آپ میرے ساتھ ایک بار پریکٹس کریں، الیہ اس کی طرف، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. الینا ہماری طرف. ماشاءاللہ بہت اچھا. ایک بار آپ عربی آپ میرے ساتھ پڑھیں، الیہ الیہ الیہم الیہم الیکا الیکا الیہ الیہ الیکم الیکم الینا. الینا. ماشاءاللہ. اب ایک دفعہ اردو ویسی آپ دیکھیں، اس کی طرف، اس کی طرف، اس ان کی سب طرف، کی طرف، ان سب کی ان طرف، سب کی طرف، آپ کی طرف، آپ کی آپ طرف، کی طرف، میری طرف، میری طرف، میری آپ طرف، سب کی طرف، آپ سب آپ کی طرف، سب کی طرف، ہماری طرف. ہماری طرف. ہماری طرف. تو ماشاءاللہ یہ ٹیبل جو ہے آپ نے گھر میں اچھے سے اس کو بھی ریوائز کرنا ہوگا تاکہ یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے. دوسرا ہمارا ٹیبل آج کا ہے مع. مع کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ ساتھ جو ہے نا مع کا معنی ہے اس میں، ٹھیک ہے، مع ساتھ. تو یہ بہت فیمس مثال ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس طرح سے اس مثال سے آپ اس ٹیبل کو بھی جو ہے نا معانی کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو میرے ساتھ آپ ٹیبل کیجئے، معاہو اس کے ساتھ، معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ. معانا ہمارے ساتھ. جی ابھی ایک بار عربی پڑھیں، معاہو آپ سب کے ساتھ، معاہو معاہم معاہم معاکا معاکا معی معی معاکم معاکم معانا. معانا. جی ابھی جلدی جلدی ایک بار پڑھ لیں، معاہو معاہو معاکا معاہم معاکا معاکم معاکم معانا. معانا. ماشاءاللہ. عند کا مطلب پاس، ایکچولی معنی ہے اس کا پاس. کم ریالن عندکا، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پر کم ریالن عندکا، کتنے ریال ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، عندکا آپ کے پاس. تو اس کو آپ میرے ساتھ ٹیبل سے کریں. پہلے تو آپ ایگزامپل کو آپ ریوائز کر لیجیے گا گھر میں تاکہ آپ کو عندہ کا معنی یاد ہو جائے. ٹھیک ہے، عندہ کا معنی ہے پاس. ٹھیک ہے، عندہو اس کے پاس، عندہو اس کے پاس، عندہو اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندہو ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس. عندنا ہمارے پاس. ماشاءاللہ. ایک بار آپ عربی پڑھیں سارے میرے ساتھ، عندہو عندہو عندہم عندہم عندکا عندکا عندی عندی عندکم عندکم عندنا. عندنا. ایک بار دوبارہ تھوڑا سا کوئک پڑھ لیتے ہیں، عندہو عندہم عندکا عندکم عندنا. عندنا. آپ میں سے اکثر میرے سے بھی آگے پڑھ لیتے ہیں، اس کا مطلب آپ سب کی پریکٹس اچھی خاصی ہو گئی ٹیبلز پہ. تو ابھی آپ کو انشاءاللہ اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مشکل پیش آئے انشاءاللہ. تو اشاروں کے ساتھ کوشش کیجئے، سب اشاروں کے ساتھ پڑھیں، اس سے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا اشاروں کے ساتھ پڑھنے سے
کہ آپ کو اس کے معنی آسانی سے جلدی یاد ہو جایا کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ایک سوال مثلا بنتا ہے اسی عند سے, حل عندہ قلم, تو کیا اس کے پاس قلم ہے؟ جواب ہوگا نعم اس کے پاس قلم, جی ہاں, جی ہاں اس کے پاس قلم ہے. ہاں عندہم قلم, ٹھیک ہے, عندہم قلم, کیا سب کے پاس قلم ہے؟ نعم عندہم قلم, جی ہاں ان سب کے پاس قلم ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حل عندک قلم, ٹھیک ہے, تھرڈ لائن آپ دیکھیں حل عندک قلم, آپ کے پاس قلم ہے؟ نعم عندی قلم, جی ہاں میرے پاس قلم ہے. حل عندکم قلم, کیا آپ سب کے پاس قلم ہے؟ نعم عندنا قلم. ماشاءاللہ. ابھی ہمارے پاس یہ ٹیبل دوبارہ مکمل ایک سلائیڈ میں ہے, تو آپ میں سے کون کون ایکٹیولی میرے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ جی سید عتیق الرحمان صاحب. جی جی سید عتیق الرحمان صاحب, آپ یہ الہ والا ٹیبل کیجیے. جی جی الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. ماشاءاللہ بہت اچھا. آپ کا نام شو ہو رہا تھا, تو علی محسن صاحب جی یہ سیکنڈ والا ٹیبل آپ کیجیے. معاہو اس کے ساتھ, معاہم ان سب کے ساتھ, معاکا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معاکم آپ سب کے ساتھ, معانا ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ. ہمارے پاس ہینڈ ریز ہوا تھا آمنہ یوسف صاحبہ کا, ٹاپ پہ شو ہو رہا ہے. آمنہ یوسف صاحبہ آپ کائنڈلی الہ والا کر دیجیے ایک بار, تاکہ ہم ذرا پھر آگے فاسٹ چلیں, باقی کافی لوگوں کا پینڈنگ پہ نام ہے. جی الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. گڈ, ماشاءاللہ گڈ. نیکسٹ نام ہمارے پاس ہے ہینا شافی صاحبہ کا. جی معاہو اس کے ساتھ, معاہم ان سب کے ساتھ, معاکا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معاکم آپ سب کے ساتھ, معانا ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ بہت زبردست پڑھا آپ نے بھی. نیکسٹ ہمارے پاس نام ہے شاہین رحمان. جی شاہینہ رحمان صاحبہ. جی میرا خیال سے ابھی جی 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 سر کون سا پڑھنا ہے؟ عندہ والا. عندہ, ایندہ, ایندہ کا مطلب ہے پاس. جی ایندہ اس کے پاس, ایندہ ہم ان سب کے پاس, ایندہ کا آپ کے پاس, ایندی میرے پاس, ایندکم آپ سب کے پاس, ایندنا ہمارے پاس. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے بھی. اب ہمارے پاس ایک ہے فیضا زبیر نام ہے, تو آپ کائنڈلی فرسٹ والا ٹیبل دوبارہ ریپیٹ کر لیجئے. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. ماشاءاللہ. نیکسٹ نام ہے خنسا مریم. معا والا آپ کر لیجئے. معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معاکا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معاکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. عائشہ بلال صاحبہ لاسٹ. جی عندہ والا آپ کر لیجئے, ویسی بھی ٹیبل بھی آخری. عندہ اس کے پاس, عندہم ان سب کے پاس, عندکا آپ کے پاس, عندی میرے پاس, عندکم آپ سب کے پاس, عندکا عندنا ہمارے پاس. ماشاءاللہ. تھوڑا سا آپ کو اس پہ پریکٹس کرنی ہوگی گھر پہ بعد میں, تاکہ آپ کا جو ٹیبل ہے وہ بالکل مزید پکا ہو جائے. ٹھیک ہے, باقی الحمدللہ ہمارے یہ 3 ٹیبل ہوئے, ان کی مثالیں ہمارے پاس ہے الہ کی, انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, الیہ. اور مع کی مثال ہمارے پاس ہے ان اللہ مع الصابرین. اور عندہ کی مثال ہمارے پاس ہے کم ریالا عندک. ٹھیک ہے, الیہ
इलैहि, इसका माना और इसका इशारा अगर आप साथ बता सकें पॉसिबल हो। राइट से उसके उसकी तरफ, की तरफ, उसकी तरफ, वेरी गुड, उसकी तरफ, इलैहि उसकी तरफ, माना हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे इशारा साथ। इशारा जीएम साहब इशारा जो है ना आप थोड़ा सा यूं कर रहे हैं, तो आप अकेला इस राइट हैंड का इशारा करेंगे, माना, माना हमारे साथ, ठीक है, यूं इशारा हमारे करेंगे साथ। ये वाला। तो आखिरी हमारा है इंदाका, इसका इशारा क्या होगा और इसकी साउंड क्या होगी, सॉरी, इंदाका आपके पास, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो इस तरह से आपने सबका जो है याद करना है, इशारा भी और उसके मानी भी। हमारे पास सवालात हैं कुछ, जिस तरह हमारे पास पहला सवाल है, जिस तरह हालिल्लाहु माअहू, क्या अल्लाह ताला उसके साथ है, तो नाम में जवाब देते हो, हम कैसे जवाब देंगे, नाम अल्लाहु माहू, माशाल्लाह, नाम अल्लाहु माअहू, ठीक है, हालिल्लाहु माअहुम, नाम अल्लाहु माहू, हालिल्लाहु माअका, नाम नाम अल्लाहु माई। जी गुड, अल्लाहु माई आप जवाब में कहें, हालिल्लाहु माअकुम, नाम अल्लाहु माना, माशाल्लाह। तो नुक्ते तालीम आज का, इसके बाद इंशाल्लाह हम लेसन को क्लोज करेंगे। तो नुक्ते तालीम आज का क्या है, पिछले सबक में आपने पढ़ा था कि आपने भूलने का निज़ाम सीखा था कि आप किस तरह भूलते हैं। जब किसी चीज़ को आप मसलन कोई भी टेबल आपने याद किया, तो आप अगले एक दिन में कितना भूलते हैं, एक हफ्ते में कितना भूलते हैं, एक महीने में, फिर 6 महीने में 70% आप भूलते हैं जब आप उसको रिवाइज नहीं करते। अब हम याद रखने का निज़ाम सीखेंगे इस लेसन में, हमने याद कैसे रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप न भूलें तो दोहराइए, यानी रिवीजन, उसकी बार बार रिवीजन। पहला इआदा 1 घंटे बाद, उसी तरह से जिस तरह पिछले लेसन में हमने किया था उसी के मुताबिक ही है, ठीक है, बस रिवीजन करनी है। दूसरा इआदा 1 दिन के बाद, और तीसरा इआदा 1 हफ्ते के बाद, चौथा इआदा 1 महीने, और 5वां इआदा 6 महीने के बाद। तो अगर हम इसी तरह 1 घंटे तक हम किसी चीज को याद नहीं रखते तो दूसरे घंटे में हमें भूलती है। इसी तरह अगर हम उसको घंटे बाद याद करते हैं तो हमारी गोया कि इआदा होता है, रिवीजन होती है, तो हमें याद रहती है। इसी तरह 1 दिन बाद रिवीजन करनी चाहिए, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, और 6 महीने बाद। दोहराने का आसान तरीका क्या है, 7 होमवर्क हैं। जैसे आप कुरान से देखकर, मुसहफ से देखकर तिलावत करें 5 मिनट तक, 5 मिनट ज़बानी, किताब से आप साथ साथ में थोड़ा सा टाइम निकाल के 1-2 पेज पढ़ लिए, 1-2 टेबल ज़बानी याद कर लिए, पॉकेट बुक जो है ना, पॉकेट बुक आपके पास है, उसमें से आप अल्फाज मानी साथ साथ देख लेते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे आप रिवीजन कंटिन्यू रख सकते हैं। और सबसे आसान तरीका रिवीजन का, नमाज के अंदर आप सूरतों को रिवाइज करते रहें और उनके मानी को साथ साथ में समझने की कोशिश करें। ये सारे होमवर्क बहुत आसान और मुफीद हैं और अमली हैं, हर एक शख्स इसको कर सकता है। तो लेसन 6-7 के हम आखिर में ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं। लेसन 6-7 में हमारे साथ कितने लोग अलर्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ए में है, ध्यान से वुजू करने के बाद दुआ पढ़ने की क्या फजीलत है। जी आप सब में से जो लोग जाग रहे थे उनको सबको पता है पहले ही से, जल्दी सी जी जवाब हमारे पास बहुत फास्ट आ रहे हैं, तो मैं अभी देख लेता हूँ। जी माशाल्लाह, ऑलमोस्ट सही है, आप सब एक्टिव हैं माशाल्लाह, ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है बी, बेका अगर वाहिद है तो इसकी जमा क्या होगी, B1, B2 या B3। बेका, बेका होगा, ठीक है, इसकी जमा आपने देखनी है, बेका। जी इसमें भी अक्सर क्वेश्चन लास्ट में सही आ रहे हैं, शुरू में थोड़े गलत थे लेकिन लास्ट में ठीक आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सी में है, मुझ में की अरबी बताइए, मुझ में इसकी अरबी क्या होगी, C1, C2, C3। तकरीबन ऑलमोस्ट आंसर ठीक है, कुछ कुछ बीच में गलत कर रहे हैं लेकिन अक्सर ठीक आ रहे हैं। डी में, क्या आप में भलाई है, इसकी अरबी बताइए। C1 हल, D1 हल फी का खैर, D2 हल फी ना खैर, और D3 हल फी है खैर।
کیا آپ میں بلائی ہے؟ ماشاءاللہ یہ جواب بھی درست آ رہا سب کا. تو اس طرح سے آپ نے ایکٹیو رہنا ہے ساتھ ساتھ میں سیشن میں. ای سبحانکا، اس یہ تو میرا خیال سے جو ہے اس کو سبحان ربی العظیم وغیرہ ہم پڑھا، ایگزیکٹ اس طرح نہیں پڑھا، اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں. یہاں پر رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ ایف میں رکوع کی تسبیح F1 سبحان ربی العظیم، F2 سمع اللہ لمن حمدہ، اور F3 سبحان ربی الاعلی. ماشاءاللہ ٹھیک جواب آ رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے. اور جی میں حمدہ، اس کا ترجمہ حمدہ، جی 1 جو ہے اس میں تعریف کی اس کی، جی 2 اس نے تعریف کی، اور جی 3 آپ نے تعریف کی. جی ماشاءاللہ گڈ آنسر ہے، سب کے تقریباً ٹھیک ہیں، اس میں کم ہی غلط ہیں. ایچ میں آپ کے پاس ہے آپ لوگوں کے پاس، اس جملے کی عربی آپ بنائیں اردو میں، جو آپ لوگوں کے پاس، اس کی عربی کیا ہوگی؟ H1 عندنا، H2 عندهم، اور H3 عندکم. ماشاءاللہ یہ بھی سب کا آنسر ٹھیک ہے. آپ سب جو ہے نا ابھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ممتاز کی لسٹ میں آتے ہیں. ممتاز عربی میں بولتے ہیں ایکسیلنٹ جو رزلٹ ہوتا ہے آپ کا. ابھی فی الحال الحمدللہ وہی ہے. تو اللہ کرے کہ آپ کو مزید بھی اس میں آگے اسی طرح چلنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو قائم دائم رکھنے کی توفیق دے. یہ سلسلہ ہم نے الحمدللہ لیسن نمبر 7 کے اینڈ پر ٹوٹل 80 الفاظ سیکھ لیے، جو قرآن مجید میں 26,082 مرتبہ آتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے الفاظ کا جو تعداد ہے اس کو صرف ہم نے نہیں گننا، ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرنا. تو یہ 80 الفاظ بہت بڑی بات نہیں ہے. ہم اگر اس کو 2 دن یاد کریں تو 2 دن کے اندر اندر ہم سارے کے سارے الفاظ انشاءاللہ یاد کر لیں گے. تو اس طرح آپ نے ہوم ورک یاد رکھتے ہوئے آپ روزانہ کے ہوم ورک کریں. بالخصوص ہمارا جو گوگل پہ شیئر ہوا وہ ہوم ورک ہوتا ہے، اس کو آپ کوشش کریں کہ سب کریں. اسی پہ ہم اختتام کریں گے سیشن کا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم